वो इस्लाम कॉन्फ्रेंस मुलतवी करना पड़ी। उसकी वजह ये थी कि भारत जो कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने, तन्हा करने के जारहाना सिफारती मिशन के ऊपर है, उसमें शायद वो किसी हद तक कामयाब हो गया है, क्योंकि उसने भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को इस बात पर कन्विंस कर लिया है कि साथ जो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होनी थी उसमें शिरकत ना की जाए। भारत की तो वजूहात सबके सामने हैं कि वो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट कहता है, लेकिन दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भी भारत का पॉइंट ऑफ व्यू इंडोर्स किया और साथ ही साथ अफगानिस्तान ने ये तौजीह दी कि अफगानिस्तान एक अहम जंग लड़ रहा है अपनी सालवियत की, इसलिए जो सुप्रीम कमांडर हैं अशरफ गनी साहब वो मशरूफ होंगे। तो शायद अफगानिस्तान ये भूल गया है कि पाकिस्तान ने जो दोस्ती का हाथ मिलाया और खुसूस नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के बाद इसमें बहुत तेजी के साथ पहल की गई। जरदारी साहब का जो टेन्योर था उसमें भी कोशिश की गई, लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता 2 बरसों में अफगानिस्तान के साथ जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी दोस्ती का हाथ मिलाया। अशरफ साहब को काफी प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन हम इसे बैक स्टैब ही कहेंगे जो अफगानिस्तान ने हमारे साथ किया। हसीना वाजिद पाकिस्तान से जितनी नफरत करती हैं ये शायद सबके सामने है, लेकिन अब बुनियादी और इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भारत की जारहाना फॉरेन पॉलिसी के सामने पाकिस्तान क्या करेगा। आज वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत एक अहम इजलास हुआ, उसमें आर्मी चीफ भी शरीक हुए, लेकिन शायद उस इजलास मिनट्स पढ़कर सुना देना काफी नहीं होगा, एक प्रेस रिलीज जारी कर देना काफी नहीं होगा। शायद अब पाकिस्तान को सोचना होगा कि जो भारत है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन वो हमें तन्हा करने की कोशिश कर रहा है और तेजी के साथ इसके ऊपर अमल कर रहा है। तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान आने वाले दिनों पर अपनी हिकमत अमली किस तरह से तैयार करेगा, ये एक बुनियादी सवाल है जो कि सबके जहनों में है। और इस सवाल का जवाब लेंगे, मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है अमेरिका में पाकिस्तान की जानिब से साबिक सफीर रह चुकी हैं और पावर फेलियर किताब की मुसन्निफा सैयदा आबिदा हुसैन ने मुझे ज्वाइन किया है। आबिदा हुसैन साहब, आप बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कहिएगा कि भारत के साथ कशीदगी आज पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मौके आए, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान को जो तन्हा करने के मिशन पर चल पड़ा है, आपको क्या लगता है उसमें वो किस हद तक कामयाब हुआ? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि भारत कामयाब हुआ है। पाकिस्तान कतई तौर पे तन्हा नहीं है। पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया की तमाम अहम रियासतों के साथ मस्बत हैं। रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चीन के साथ बेहतरीन हैं, अमेरिका के साथ मामूल के मुताबिक हैं, यूरोपीय रियासतों के साथ भी, और मशरिक़ वस्ता में इस्लामी रियासतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत उम्दा हैं। सो इसलिए भारत अपनी कोशिश में सरेदस्त नाकाम हुआ। अलबत्ता ये उन्होंने हासिल किया है कि सार्क का कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को मुलतवी करना पड़ा क्योंकि हिंदुस्तान ने कहा कि वो शामिल नहीं होंगे। फिर बांग्लादेश ने भी जवाब दिया, अफगानिस्तान ने भी और भूटान ने भी। तो इसके नतीजे में पाकिस्तान को कॉन्फ्रेंस जो है वो मुलतवी करना पड़ा, लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान की कोई खास कामयाबी नज़र नहीं आती है। तो आबिदा हुसैन साहब, आप समझती हैं ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली रशिया, ईरान, अमेरिका या हमारे साथ खड़ा है, तुर्की और चाइना तो खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं? जी, मैं समझती हूँ कि तुर्की और चीन के अलावा रूस भी और अमेरिका भी हमारे साथ, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, और हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हमारे ताल्लुकात इन रियासतों के साथ डर से बेहतर ही रहें। आबिदा हुसैन साहब, आप क्या समझती हैं भारत किस बात को लेकर ज्यादा खाइफ है? ये जो कुछ हो रहा है ये पोस्ट टूडी अटैक नहीं हो रहा, इससे पहले भी भारत 3 माह पर नजर डालें तो मोदी साहब जिस तरह की जारहाना खारजा पॉलिसी लेकर चल रहे थे वो हम सबके सामने है। देखिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के आले दुआले भारत ने अपनी कोशिशें जारी की, लेकिन कश्मीर के अंदर क्योंकि वादी श्रीनगर में इंतफादा जोर पकड़ गई तो इसलिए हिंदुस्तान बैकफुट पे था और उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए पाकिस्तान के साथ जारहाना रवैया तैयार किया। सुषमा स्वराज पाकिस्तान पे बरसती नहीं अपने जनरल असेंबली के खिताब के दौरान,
اور نریندرا مودی نے یہاں تک کہ پاکستان کے پانی بند کرنے کی دھمکی دی، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ رفع ہو جائیں گی اور ہندوستان کو پاکستان کی جو طاقت ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ عادل صاحب کہیے گا، مائنس انڈیا اگر آپ بنگلہ دیش، افغانستان اور بھوٹان کو انڈیویجولی دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے اندر ان کی اتنی سے ہے کہ پاکستان کو کوئی فرق پڑے؟ نہیں، دیکھیے جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے، بنگلہ دیش میں پاکستان تو مقبول ہے، حسینہ البتہ پاکستان کو معاف نہیں کرتی، اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، افغانستان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے تعاون کے بنا وہ اپنی سچویشن کو سٹیبل نہیں رکھ سکتے۔ رہا بھوٹان کیونکہ ہندوستان کا دم چھلا ہے تو انہوں نے ہندوستان کی آواز پہ کہا ہے۔ اچھا عابدہ صاحبہ، اب یہ کہیے گا ہمارے پاس کیا آپشنز رہ گئے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اور کیا سارک پاکستان کے لیے ڈیمیج ہے یا کچھ خاص نہیں؟ دیکھیے دو ریاستیں ہیں جن کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ایک تو روس کے ساتھ ہماری ملٹری ایکسرسائزز حال میں ہوتی رہی ہیں، اور روس ایک ایسی ریاست ہے جو کہ ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بٹھا سکتا ہے۔ دوسری ریاست ہے ایران۔ 2 دن قبل ایران کے سفیر نے یہ آفر کیا کہ ایران ہندوستان پاکستان کی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، تو ان دو ریاستوں کی جانب ہم رجوع اگر کریں اور ہندوستان کو ان ریاستوں کے ذریعے سے باور کرائیں کہ مذاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہے۔ اچھا عابدہ صاحبہ، آپ جیسے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اور پاکستانی میڈیا، ہماری حکومت، ہم سب امن کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم اتنے اگریسو ہیں، لیکن ہماری خواہش سے تو امن نہیں آئے گا نا۔ دوسری جانب آپ ان کی کیمپین دیکھیں تو وہ پاکستان کو اچھوت کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس قسم کا پروپیگنڈا ان کی میڈیا پر ہو رہا ہے۔ ہاں دیکھیے، ہندوستان کا پروپیگنڈا بڑا تیز ہے، لیکن ہمیں اس کے باعث کوئی کسی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے میڈیا کو بھی تیز تر کرنا چاہیے کہ پاکستان کے موقف کا زور سے پرچار کیا جائے۔ اچھا عابدہ صاحب، سندھ طاس معاہدہ، انڈس واٹر ٹریٹی سب کے سامنے ہے، اور مودی صاحب پانی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ سرجیکل سٹرائکس کریں گے، وہ نہیں کر سکے، کیا وہ پانی بند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے اس کو ری وزٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ حتمی نوعیت کی ٹریٹی ہے، اور ہمارے جو لوئر رائپیرین رائٹس ہیں ان کو ہندوستان قطعی طور پہ مجروح نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو پاکستان کو پھر ایک انتہائی ایکشن لینا ہوگا۔ اچھا عابدہ صاحب، پاک انڈیا ریلیشن شپ اس سے پہلے بھی خراب ہوئے، جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، آپ کے دور میں بھی ایسے حالات آئے ہوں گے، آپ کیا سمجھتی ہیں حالات آج بہت نازک ہیں یا اس وقت نازک ہیں؟ نہیں دیکھیے، ہندوستان پاکستان کے حالات نازک کافی عرصہ سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں یقیناً کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حالات بہتر ہوں، لیکن تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، تو ہندوستان کو ہماری کوشش کے ساتھ اپنی کوشش ملانی ہوگی۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑی لابی ہے پیس کے حوالے سے، جو کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنی پڑوسی ریاست کے ساتھ امن چاہتی ہے۔ ہمیں اس لابی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کرنی چاہیے۔ اچھا عابدہ صاحبہ، آپ اب تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، خصوصاً نواز گورنمنٹ کے اندر؟ کیا یہ صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے، ہماری فورن پالیسی کو ایک دشواری ہے کہ ہمارے یہاں کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وزیر اعظم ایک وزیر خارجہ کیوں نہیں تعین کرتے۔ لیکن اس کے علاوہ ہماری پالیسی کی سمت جو ہے میں سمجھتی ہوں وہ درست ہے۔ ہم دنیا کی تمام ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ
ہم سبھی کے ساتھ تعاون کے قدم بڑھائیں، اور کافی حد تک ہماری یہ کوشش جو ہے یہ کامیاب بھی رہتی ہے۔ اچھا عبدل صاحب، آپ نہیں سمجھتی کہ امریکہ بھارت کو اس خطے کے اندر ٹھیکیدار بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی ہر جائز ناجائز بات کو سپورٹ کرتا ہے؟ جی، امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات اس وقت بہت اچھے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سے ہندوستان اسلحے کا بہت بڑا اس وقت خریدار ہے، اور چونکہ امریکہ کی جو آرمامنٹ انڈسٹری ہے وہ بہت وسیع ہے، تو اس لیے ان کو آرمامنٹس کے خریداروں کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی امریکہ ہندوستان کے تجارتی تعلقات جو ہیں وہ وسیع پیمانے پہ ہیں، اور امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ان کی جیب سے نکلتی ہے، تو اس لیے ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر اسپیسیفکلی ہم سارک کی بات کریں اور سارک کی جانب آئیں تو مجھے یہ کہیے گا کہ اب سارک کانفرنس ملتوی ہو گئی ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں رشیا، ایران، امریکہ سب سے بات کرنی چاہیے، کیا اب ہمیں جو سارک ممالک نہیں آ رہے ان سے بات کرنی چاہیے یا ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں بالکل سارک ممالک کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ سارک ہمارے لیے ایک انتہائی اہم ادارہ ہے۔ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی، نیپال، سری لنکا کے ساتھ، بھوٹان کے ساتھ کوششیں اپنی جو ہیں ان کو تیز تر کرنا چاہیے کہ سارک کی اہمیت کو سبھی سمجھتے ہیں اور ہندوستان کو اس اہمیت کے بارے میں سمجھایا جائے۔ اچھا عبدل صاحب، حکومت وقت کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم ایک کشمیر کے اوپر، مقبوضہ کشمیر پر کانفرنس بلائیں جس میں ہم جتنے ویسٹرن کنٹریز ہیں انہیں مدعو کریں، رشیا ہو، ایران ہو، امریکہ ہو، ہم انہیں بھارت کا اصل چہرہ دکھائیں؟ تو یہ خیال حکومت کو کیوں نہیں آتا؟ سارک ملتوی ہوگی، اٹس اوکے، بٹ ہم آگے بھی تو کچھ کر سکتے ہیں نا؟ جی ہم بالکل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کانفرنس بلائیں تو اس میں کوئی یقیناً حرج نہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنی سفارتکاری کے باعث ان تمام ریاستوں کو ہندوستان کی جو ہٹ درمی ہے اور ان ریزنیبل رویے ہیں ان کے بارے میں یاد دہانی کرواتے رہیں۔ اچھا عبدل صاحب، آپ کی باتوں سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت اپنی کوششوں میں جو پاکستان کو تنہا کرنے کے حوالے سے ہیں اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہوا، اور ابھی بھی پاکستان کے پاس چانس ہے کہ اگر ہم اگریسو فورن پالیسی پرسو کریں تو ہم گولز اچیو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو ہندوستان یقیناً آئسولیشن میں نہیں دھکیل سکا۔ پاکستان کے تعلقات بیشتر ریاستوں کے ساتھ بڑے مثبت ہیں، اور ہمیں اپنی سفارتی کوششوں کو مزید بڑھانا چاہیے۔ جو دنیا کی مؤثر ریاستیں ہیں ان کی قیادتوں کو باور کروانا چاہیے کہ ہندوستان کشمیر میں جو حالات واقعات ہیں ان سے دنیا کی نظریں اوجھل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پاکستان کو اپنا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ اچھا عبدل صاحب، ہمارے ملک میں کچھ اپوزیشن جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم سمیت ہماری حکومت کا رویہ بہت نرم ہے۔ اگر آپ اقوام متحدہ کی سپیچ اٹھا کر دیکھیں تو وزیر اعظم نے بڑا سافٹ سپوکن لہجہ استعمال کیا۔ واٹس یور سے آن اٹ؟ دیکھیے، وزیر اعظم کی تقریر کا متن جو تھا وہ تو درست تھا، ڈیلیوری ان کی جو تھی وہ ذرا نرم تھی۔ اگر وہ زیادہ جذبے سے بات کرتے تو شاید اس کا زیادہ اثر ہوتا، لیکن تمام مکتب فکر کے لوگوں نے پاکستان میں بنیادی طور پہ تقریر کو سراہا ہے۔ اچھا کچھ آتے ہیں عبدل صاحب، افغانستان کی اسپیسیفکلی بات کریں، اب افغانستان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اب ہم ایک بار پھر ہاتھ میں لائیں گے اور پہل کریں گے؟ دیکھیے، افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، اور ہمارا افغانستان کے ساتھ بڑا لمبا بارڈر ہے۔ ان کے ہاں انتہا پسندی عروج پہ ہے، اور ہمارے تعاون کی ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے انتہا پسندوں کو قابو کر سکیں، اور پاکستان کو ہر طریقے سے افغانستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے انتہا کو روکنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ سیدہ عابدہ حسین ہمارے ساتھ موجود تھی، امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر رہ چکی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں
کہ پاکستان صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں اتنا جارحانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی میڈیا کو نہ ہی حکومت کو، لیکن ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اسے بہتر بنانا ہوگا، اپنی سفارتکاری کو اور بہتر کرنا ہوگا، اور روس، ایران، امریکہ کے ساتھ ہمیں بات چیت کا آغاز بڑے بہتر طریقے سے کرنا ہوگا، اور روس ثالثی کا کردار بھارت اور پاکستان کے درمیان کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے ڈرائیور اینڈ مارچ کی اور حکومت ترجیحات